बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। अल्फाज का किरदार हमारी ज़िंदगी में, इस मौजू का दूसरा पार्ट लेकर आज मैं ताहिरा तैयब फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शऊर, अल्फाज, लहजा और तासीर। शऊर, अल्फाज, लहजा और तासीर की पहचान, ज़िंदगी आसान। एक बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है, आँख खोलता है, उसके पास क़ुव्वत गोयाई भी होती है, उसके पास क़ुव्वत समात भी होती है। वो हिलने जुलने की ताकत भी रखता है, वो देखने की क़ुव्वत भी रखता है। लेकिन एक है शऊर। शऊर के अभी वो बहुत नाजुक, बहुत कमज़ोर तरीन दर्जे पर होता है। उसको भूख लगती है, वो रोता है। उसको कोई तकलीफ़ होती है, वो रोता है, रोकर बताता है। जब उसका पेट भर जाता है तो वो खेलता है, वो हंसता है। उसको नींद आती है, वो सो जाता है। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन शऊर एक ऐसी चीज़ है कि जो इन सब से हटके है। अगर वो बच्चा आग को देखेगा ना, तो आग चूँकि उसके लिए एक अट्रैक्टिव चीज़ है, चमकती हुई, जलती हुई आग, तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी वो इस शऊर से बेखबर है कि वो आग उसको जला सकती है। कैंची, छुरी, ब्लेड या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको ज़ख्मी कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, बच्चा उसका शऊर नहीं रखता। वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, वो उसको छूने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं उसके लिए नुकसानदेह हैं वो चीज़ें। उसको पता कब चलता है? जब उसका वास्ता पड़ता है। जब उसका वास्ता पड़ता है इन चीज़ों से, उसमें शऊर बेदार होता है। इसका मतलब आप ये ना ले लीजिएगा कि जब तक हम हाथ नहीं जलाएंगे या आग से झुलसेंगे नहीं, हमें ये शऊर नहीं आएगा कि आग गर्म है या आग हमें जला सकती है। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है और जैसे जैसे वक्त गुज़रता है ना, इंसान का शऊर पुख्ता होता चला जाता है। और फिर एक वो दर्जा, एक वो मुकाम आ जाता है जब इंसान को अच्छे बुरे की तमीज़ होने लगती है, उसको सही गलत का पता चलने लग जाता है, उसको अपने पराये की पहचान हो जाती है। लेकिन एक बात जिसका अक्सर लोगों को सारी ज़िंदगी पता नहीं चलता, सारी ज़िंदगी समझ नहीं आती, वो है बात का सलीका, बात करने का शऊर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सारी ज़िंदगी यही बात समझ नहीं आती कि उन्होंने कब, कहाँ, क्या बोलना है और कब उनके लिए खामोशी बेहतर है। उनको ये समझ नहीं आती। हालांकि अगर हम अपने अल्फाज या अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखना सीख लेते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम बात करने का सलीका सीख जाते हैं, या अल्फाज की सिलेक्शन हम बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बहुत सारे मसाइब से हम बच जाएंगे, बहुत सारी परेशानियों से हमें निजात मिल सकती है। लेकिन यही चीज़ तो मुश्किल है, कैसे पता चले, कैसे शऊर आए। फिर है अल्फाज। अल्फाज बड़े ताकतवर होते हैं। सच पूछें तो इंसान अभी तक अल्फाज की ताकत से बेखबर है, बेबहरा है। अल्फाज अपने अंदर कितनी ताकत रखते हैं हम जानते ही नहीं, हम जानना चाहते ही शायद नहीं। ये अल्फाज ही हैं जो इंसान को इज़्ज़त व वक़ार की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, और ये अल्फाज ही हैं जो इंसान को ज़िल्लत व रुसवाई की पस्तियों में फेंक सकते हैं।
الفاظ ہی ہیں جو انسان کو حوصلہ دے کر باکمال انسان بنا سکتے ہیں، اور الفاظ ہی ہیں جو انسان کو بے ہمت کر کے ذلت و رسوائی اور زوال کا شکار بنا سکتے ہیں۔ الفاظ ہی ہیں جو بندے کو سنبھال سکتے ہیں، گرتے ہوئے بندے کو سنبھال سکتے ہیں، اور الفاظ ہی ہیں جو سنبھلنے کی کوشش میں مصروف بندے کو بڑی بری طرح سے گرا سکتے ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ الفاظ کس طرح سے سہارا بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان ہمت ہارنے والا ہوتا ہے، کسی دکھ میں مبتلا ہوتا ہے، کسی غم سے دوچار ہوتا ہے، اور وہ اپنا دکھ اپنا غم کسی سے جب شیئر کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ وہ اس کا دکھ اس کا غم ختم تو نہیں کر سکتا نا، جس سے ہم شیئر کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہم اپنا کوئی دکھ بانٹتے ہیں۔ ذرا سوچیں وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہم صرف اس لیے پتہ یہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہمارے دکھ اور ہمارے غم کو ختم نہیں کر سکتا، لیکن کہیں ہمارے دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ جس سے ہم اپنا غم اپنا دکھ بانٹ رہے ہیں، وہ اور کچھ کرے نہ کرے، الفاظ کا سہارا تو ہمیں دے سکتے ہیں نا۔ وہ الفاظ کا سہارا بڑی چیز ہوتی ہے، بلکہ یہ سمجھیں جس طرح کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ تنکا الفاظ بن جایا کرتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہمارے الفاظ ہمارے کنٹرول میں ہوں، ہمیں پتہ ہو ہم نے کہاں کب کون سے الفاظ کا استعمال کرنا ہے، اور کن الفاظ کو ادا کرنے سے اپنی زبان کو روک لینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے الفاظ کسی کے غم، دکھ اور تکلیف کو اور بڑھا دے اس کے لیے۔ بعض اوقات ایسے نازک حالات سے کوئی انسان گزر رہا ہوتا ہے، ہم بغیر جانے بغیر سمجھے بغیر سوچے ایسے الفاظ منہ سے نکال جاتے ہیں کہ اس کا دکھ، اس کی تکلیف، اس کی پریشانی، اس کی مصیبت، اس کے ڈپریشن میں چلے جانے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہم ہوں گے، ہمارے الفاظ ہوں گے، ہماری زبان ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ کے یہاں، اللہ کے دربار میں ہم نے اپنے ہر بول اور ہر اپنے لفظ، ہر عمل کا جواب دہ ہونا ہے۔ اگر ہم کسی کا دکھ نہیں کم کر سکتے نا، تو کم از کم ہمیں کوئی ایسے الفاظ بھی نہیں بولنے چاہیے، کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے جو کسی کا دکھ بڑھنے کی یا پھر کسی کے ڈپریشن میں چلے جانے کی وجہ بن سکتا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تلوار دکھا کر یا پھر سخت الفاظ استعمال کر کے یا پھر اللہ کے غضب سے ڈرا کے، قیامت سے ڈرا کے، قبر کی سے ڈرا کے، یا پھر برا بھلا کہہ کے اسلام کی تبلیغ نہیں کی، کسی کو بدلنے کی کوشش اس طریقے سے نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی، دین کو بھی نبھایا، دنیا کو بھی نبھایا، اللہ کو بھی گلہ اور شکوہ نہیں ہونے دیا، اور دنیا والوں سے محبت بھی نبھا کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اکثر غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر جا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ جہاں بڑے سے بڑا اور بہادر سے بہادر سپاہی کھڑا ہونا اپنی بہادری کی آخری حد سمجھتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر بھی کھڑے ہوتے تھے تو کبھی کسی پر وار نہیں کرتے تھے، تلوار نہیں اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دعائیں دیتے تھے جو آپ پر پتھر برساتے تھے، جن کے پتھروں کی وجہ سے آپ کے جوتے خون سے بھر جاتے تھے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں اوجری کی گندگی پھینکی، کسی نے آپ کے گردن مبارک میں چادر کھینچ دی، تکلیف پہنچی، کسی نے آپ کے دانت مبارک کو شہید کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی بد دعا نہیں دی۔ تکلیف پہنچانا، وار کرنا، ہاتھ اٹھانا، تلوار اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے،
آپ تو منہ سے ایک سخت لفظ بھی نہیں کسی کو کہتے تھے، ان لوگوں کو بھی نہیں جو آپ کو تکلیف دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیار دکھا کر، اپنے پیار سے، اپنے میٹھے الفاظ سے، اپنے مٹھاس بھرے لہجے سے دنیا کو بدل کے رکھ دیا، لوگوں کو بدل کے رکھ دیا، لوگوں کے ان کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا۔ اور جب انسان بدل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تقدیروں کو بھی بدل دیا کرتا ہے۔ یاد کریں قبل از اسلام جو عرب معاشرہ تھا کیسی جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، جہالت کے اندھیروں میں ڈوب چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی تربیت فرمائی، پیار سے، محبت سے، خوش اخلاقی سے، میٹھے لہجے سے، میٹھے الفاظ سے، تو وہی لوگ جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، گمراہ لوگ تھے، انہی لوگوں نے تقویٰ، بھائی چارہ، پیار، محبت، تہذیب و تمدن کی اعلیٰ ترین مثالیں اور معیارات قائم کر دیے۔ یہ سب کچھ ایسے نہیں ہو گیا، یہ سب کچھ تلوار کے بل بوتے پہ نہیں ہوا، یہ سب کچھ زور زبردستی سے نہیں ہوا، گردن پہ چھری رکھ کے، گردن پہ تلوار رکھ کے نہیں منوایا گیا، یہ سب کیا گیا پیار سے، میٹھے الفاظ اور میٹھے لہجے سے۔ یاد کریں وہ واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے نیچے سے گزرا کرتے تھے تو اس گھر کی چھت پہ ایک عورت کھڑی ہاتھ میں کچرا دان لیے انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ جیسے ہی آپ گزرتے وہ آپ کے اوپر کچرا انڈیل دیتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کے دیکھتے، مسکراتے اور خاموشی سے گزر جاتے۔ ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو وہ عورت چھت پر موجود نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہو گئی، کوئی اور ہوتا تو شاید شکر کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لگ گئی کہ وہ عورت ٹھیک ہو صحیح۔ جا کے اس کے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے نام سے وہ واقف تھی، وہ جانتی تھی آپ کو، لیکن آپ کے الفاظ کی ادائیگی میں اتنی مٹھاس اور اتنا پیار تھا کہ بغیر سوچے سمجھے اس عورت کے منہ سے نکل گیا اندر آ جائیں۔ جب اس کے منہ سے نکل گیا تب وہ پریشان ہو گئی کہ یہ تو وہی انسان ہے، اب پتہ نہیں وہ مجھ سے اپنا بدلہ کیسے لے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اتنے پیار اور شفقت سے اس کے ساتھ آپ پیش آئے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات سے ہماری اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے۔ جبر، ظلم یہ مٹ جاتا ہے آخرکار، یہ کرنے والے کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے، لیکن پیار، محبت ایک ایسا چراغ ہوتا ہے، ایک ایسا دیا ہوتا ہے جو خود بھی نہیں بجھتا اور اس کی تاثیر کو بھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ الفاظ سیم، لہجہ الگ، الفاظ وہی، لہجہ الگ، ادائیگی الگ تو تاثیر بھی الگ۔ یقین کریں اگر ہم اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھ جائیں نا، شعور، الفاظ اور لہجہ، ان تینوں کو سمجھ جائیں اور موقع کی مناسبت سے ان کو استعمال ہم کریں تو یقین کریں ہماری زندگی بہت سارے مصائب، پریشانیوں سے اور بہت ساری آنے والی آفتوں سے چھٹکارا حاصل کر لے گی۔ پیار، محبت، میٹھے الفاظ، میٹھا لہجہ اور سب سے بڑی بات، کس وقت کیا بولنا ہے، کس وقت خاموش رہنا ہے، ان باتوں کو سمجھ جائیں، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اجازت چاہتی ہوں آپ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے پیاروں اور اپنوں کے ساتھ بہت خوش رکھے، آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔